तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सबको बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम नए अहद नामे की दूसरी किताब यानी मरकज़ की अंजील का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 16वें बाब पर हैं और ये इस किताब का आखिरी बाब है और आज इस किताब की आखिरी किस्त है। आज की किस्त में हम मसीह के जी उठने के ताल्लुक से बात करेंगे। किसने पत्थर को हटाया? मसीह कब जी उठा? मसीह क्यों जिंदा हुआ? मसीह के जी उठने की क्या बरकत हैं? मसीह के जी उठने के क्या सबूत हैं? इस किस्त में हम इन सब सवालात के जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए और हमारे साथ इस खूबसूरत मुताले में आप शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम आखिरी बाब तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने तारुफ में कहा कि 16वें बाब में हम मसीह के जी उठने के ताल्लुक से बात करेंगे। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलूमी ने खुशबूदार चीजें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। वो कब्र से निकलकर भागी क्योंकि लर्जिश और हैयत उन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थीं। आज की किस्त में हम जी उठने के ताल्लुक से बात करेंगे, पर मेरा एक सवाल है। आम कारी शायद ये सोचे कि जब वो पहली और दूसरी आयत पढ़ता है कि वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं, शायद वो इन आयात का मुआजना जो यूहन्ना 20 में लिखा है इससे करे। हफ्ते के पहले दिन अभी अंधेरा ही था, यानी क्या अभी अंधेरा था या क्या सूरज निकल चुका था जब वो रवाना हुई? ये मामूली फर्क है जिसकी आसान तफसीर की जा सकती है। और जब वो अपने घर से निकले तो अभी अंधेरा था, लेकिन वो सूरज निकलने के वक्त तक शहर के दरवाजे पर पहुंची क्योंकि उस वक्त तक वो खुल नहीं जाता था। इसलिए वो कब्र तक पहुंचे जैसा कि यहाँ बताया गया है। तो सूरज निकल चुका था, लेकिन जब घर से निकली तब अंधेरा ही था। और इसीलिए मैं कहूंगा कि इन दोनों बयानात में किसी किस्म का तजाद नहीं है। सही। कलाम कहता है जब सब्बत का दिन गुजर गया, इसलिए वो इतवार के दिन की बात कर रहा था। जी। इतवार का दिन। लिहाजा मसीह के जी उठने के ताल्लुक से इतवार हमारे लिए क्या मानी रखता है? एतवार तीसरा दिन है मसीह के मसलूब होने के दिन से। उसने कहा वो तीसरे दिन जी उठेगा। और हम यहाँ वाकई ही ये देखते हैं कि नए हफ्ते में, नए अहद के आगाज में सिर्फ नया हफ्ता ही नहीं, ये बयान है कि हफ्ते का पहले नए अहदनामे में 7 मर्तबा दोहराया गया है। और ये वो दिन है जब मसीह मुर्दों में से जी उठा। और ये वो दिन था जिसमें रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल हुआ। और ये वो दिन था जब शागिर्द आपस में जमा हुए थे, जो हम ईमाल के 20वें बाब की 7वीं आयत से सीख सकते हैं। हफ्ते के पहले दिन
جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے، یعنی کہ وہ ہفتے کے پہلے دن وہاں روٹی توڑا کرتے تھے، اور پہلے کرنتھیوں کے 16ویں باب کے مطابق یہ وہ دن تھا جب غریب مقدسین کے لیے ہفتہ وار چندہ جمع کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم مکاشفہ کے پہلے باب کی 10ویں آیت تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس دن کا نام خداوند کا دن تھا۔ صحیح، اتوار کا دن۔ جی اسی طرح اعبار 23 میں اسے سبت کے بعد کا دن بھی کہا گیا ہے۔ جی اعبار 23 میں کون سی عید ہے جسے سبت کے بعد کے دن سے منسلک کیا گیا ہے؟ سبت کے دن کے بعد 2 عیدیں تھیں، پہلے پھلوں کی عید، پھر ہفتوں کی عید۔ پھلوں کی عید مسیح کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے، اور ہفتوں کی عید روح القدس کے نازل ہونے کو پیش کرتی ہے، اور یہ دونوں عیدیں سبت کے دن کے بعد ہوتی ہیں یا ہفتے کے پہلے دن کو ہوتی ہیں۔ یعنی مسیح کی پیدائش اور موت سے 1500 سال پہلے۔ کلام نے کہا کہ مسیح سبت کے بعد کے دن یعنی اتوار کو جی اٹھے گا، صحیح، یعنی وہ مر گیا، دفن ہوا اور پھر زندہ کلام کے ہوا، مطابق۔ جیسا کلام میں لکھا ہے صحیح۔ یا کلام کے مطابق۔ بھائی یوسف، پتھر کس نے ہٹایا تھا؟ کلام کہتا ہے کہ پتھر بہت بڑا تھا، تو پھر کس نے پتھر ہٹایا؟ میں پتھر کو ہٹائے جانے کے اس مضمون کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید دیکھنے والوں کو یہ واضح بات نہ لگے۔ پہلی بات یہ کہ ارمیتیا کے یوسف نے اس قبر کو بنوایا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسے اسی شہر میں جو مقدس تھا دفن کیا جائے، اور جب بھی وہ نئی قبر کو بناتے تھے تو اس کے آگے مطلب کہ پتھر کو سلاخوں کے ساتھ رکھا کرتے تاکہ کوئی بھی اس مردے کو جسے اس میں دفنایا جانا تھا اس سے دھکیل سکے، یعنی وہ پتھر اوپر سے نیچے تھا اور آرام سے صحیح، نیچے آ سکتا اترائی تھا، سے۔ اترائی سے، لیکن اسے اوپر سے لے جانا بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ یہ سمت کشش ثقل کے مخالف سمت ہے، نیچے سے اوپر کی نیچے سے جانب۔ اوپر، اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور جو خواتین وہاں گئی تھی پریشان تھی کہ یہ پتھر ہمارے لیے کون ہٹائے گا۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم یوحنا کا 20واں باب پڑھتے ہیں تو پتھر کو قبر سے ہٹا دیکھا، اسے لڑکایا نہیں گیا بلکہ کسی اور جگہ رکھا گیا تھا، اور متی کی انجیل کے مطابق جو فرشتہ اس پر بیٹھا تھا وہ پتھر کی نئی جگہ پر بیٹھا تھا، یعنی نہ صرف اسے اوپر سے نیچے لڑکایا گیا تھا بلکہ اس سے مکمل طور پر پتھر کو ہٹایا گیا تھا۔ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے تقریباً 20 نوجوانوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرشتہ تھا تو پھر 20 فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک ہی فرشتہ اس پتھر کو ہٹا سکتا تھا، جیسا کہ یہاں پر واضح لکھا ہے، یسوع کو زندہ کرنے کے لیے نہیں صحیح۔ بلکہ تمام دنیا کو یعنی کہ باہر والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مسیح موت کے قبضہ میں نہیں رہا، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہ تھا کہ موت اسے اپنے قبضہ میں رکھ سکے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا ہم خداوند یسوع کے جی اٹھنے کے تعلق سے شواہد اور ثبوت جان سکتے ہیں؟ جی بھائی، جی اٹھنے کے کیا ثبوت ہیں؟ میں یہاں 4 ثبوت دیکھ سکتا ہوں اور ہر ایک کو 2 کے گروہ میں شمار کروں گا۔ اور پہلا ثبوت کھلی اور ترتیب والی قبر ہے جو مسیح کی ہے۔ اس قبر کے داخلے پر بڑا پتھر رکھا گیا تھا اور اس پتھر پر رومی سلطنت کی مہر لگائی گئی تھی، اور پہرے داروں کو پتھر پر مہر لگا کر بٹھایا گیا تھا۔ پتھر کس نے ہٹایا تھا؟ یعنی کھلی قبر ایک سوال ہے۔ دوسری بات، یہ خالی قبر تھی، اور یہ کھلی قبر تھی جس کے اندر لاش نہیں تھی۔ لاش کہاں تھی؟ وہ کہاں گئی تھی؟ اور تیسری بات، قبر کے اندر ترتیب تھی، اور سر پر باندھے گئے کفن کو طے کر کے یہاں رکھا گیا تھا، اور کتانی لباس اپنی جگہ پر رکھا گیا تھا، گویا لاش اس میں سے نکل کر کہیں چلی گئی ہو، اور گرہیں اپنی جگہ پر لگی یعنی ہوئی کتانی تھیں۔ لباس ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ بالکل صحیح۔ گویا جسم اس میں سے پھسل کر نکل گیا اور لباس وہیں رہا۔ اس لیے پہلا ثبوت یہ کھلی قبر ہے، ترتیب والی قبر ہے، اور قبر کے اندر کوئی نہیں۔ اور دوسری چیز، انہوں نے مسیح کے بغیر خالی قبر کو نہ دیکھا بلکہ اس میں ایک فرشتے کو بھی دیکھا، اور فرشتے نے ان کو بتایا کہ مسیح زندہ ہے، اور تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے۔ یعنی کہ یہاں 2 شواہد ہیں، پہلا قبر اور فرشتہ،
لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول اعمال کی کتاب میں کھلی خالی ترتیب والی قبر کا حوالہ نہیں دیتے اور نہ ہی فرشتے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ دو اور معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا معاملہ مسیح کا خود ظاہر ہونا ہے، اور اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا تھا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ کیا انہوں نے مسیح کو دیکھا؟ جی ہاں، ان میں سے ایک نے قریب سے دیکھا اور 2 نے اسے دیکھا، پھر 11 نے اس کو دیکھا، اور پھر 500 سے زائد لوگوں نے اس کو دیکھا، جن میں سے زیادہ تر کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے لکھے جانے کے وقت بھی زندہ موجود تھے۔ کچھ سو چکے تھے۔ تیسرا ثبوت ہے کہ مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہوا۔ چوتھا ثبوت کلام مقدس، صحیح۔ اور مثال کے طور پر پطرس رسول زبور 16 کا حوالہ دیتا ہے، کیونکہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ ہی اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت تک پہنچائے گا۔ اور ایک زبور میں وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح موت کے قبضہ میں نہیں رہ سکتا، اور اسی لیے کلام مقدس میں مردوں سے جی اٹھنے کا یہ چوتھا ثبوت ہے۔ بہت شکریہ۔ جی اٹھنے کے ثبوت واضح ہیں جیسا کہ آپ نے وضاحت کی، جی، لیکن مسیح کیوں زندہ ہوا تھا؟ مسیح کے جی اٹھنے کی کیا برکات ہیں؟ میں کافی برکات کو دیکھتا ہوں۔ پہلی، مسیح کی انسانی فطرت کی کاملیت کا ثبوت ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ روح میں راست ٹھہرے تو اس کا ایک خوبصورت مطلب ہے، یہ ہے کہ روح القدس نے اسے راست ٹھہرایا جب اسے زندہ کیا، کیونکہ لوگوں نے مسیح کو شرمندگی کی حالت میں مرتے دیکھا۔ انہوں نے اسے اور خدا کو ٹھٹھے میں اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا تو پھر خدا ہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ خدا نے مسیح کو صلیب پر نہ چھوڑا، لیکن موت کے بعد اسے زندہ کیا، اور جی صحیح۔ اٹھنا مسیح کی کامل فطرت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اور یہی بات وہ عبرانیوں 5 میں کرتا ہے، سبب سے اس کی خدا سنیں گے۔ پرستی جی کی بالکل، وجہ سے۔ جی اٹھنے کے بعد۔ صحیح۔ دوسری چیز مسیح کی الوہیت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دنوں میں ہی کھڑا کر دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم خود کو زندہ کیسے کر سکتے ہو جب تم مردہ ہو؟ انسانی فطرت مر سکتی ہے لیکن خدا نہیں مر سکتا، اس لیے انسان کی فطرت کی کاملیت کا ثبوت اور اس کی الوہیت کا ثبوت ہے، اور خدا کے جلال کا ثبوت ہے۔ دراصل مسیح نے اپنی موت میں خدا کو جلال دیا، اور یہ نہ تو درست تھا اور نہ ہی یہ کسی لحاظ سے مناسب کہ وہ جس نے خدا کو جلال دیا وہ موت کے قبضہ میں رہتا، اس لیے خدا نے اسے زندہ کیا۔ وہ باپ کے جلال کے باعث زندہ کیا گیا۔ اس لیے بہت سی برکات میں سے یہ ہے کہ خدا کو جلال ملے کیونکہ اس نے مسیح کو زندہ کیا۔ مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہمارے لیے بہت سی برکات ہیں، اس لیے اگر مسیح کے ساتھ مر گئے تو نہ صرف یہ بلکہ آپ مسیح کے ساتھ مریں گے اور مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ ایک سچا ایماندار مسیح کے ساتھ مر گیا اور وہ دنیا اور شریعت کے اعتبار سے مر گیا، لیکن نئی زندگی میں وہ مسیح کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اس لیے یہ مسیح کے جی اٹھنے کی برکات ہیں۔ ہم مسیح صحیح۔ کے جی اٹھنے اور اس کی برکات کے ثبوتوں کو جان چکے ہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہوا۔ مسیح کا ظہور 9ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ 2 شاگردوں کو دکھائی دیا، اور شاگردوں پر ظاہر ہونے کے بعد ہمیں پہلے مریم پر ظاہر ہونے کے تعلق سے بتائیے۔ دراصل مریم مگدلینی جس پر مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس پر ظاہر ہوا، تو میں اس میں سمجھ اور علم کی کمی کو دیکھتا ہوں، لیکن اس میں مسیح کی محبت بھی تھی۔ میں علم کی کمی کیوں کہتا ہوں؟ اس باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے جب سبت کا دن گزر گیا، مطلب اتوار کا دن تھا، مریم مگدلینی نے خوشبودار چیزیں لیں، اور انہوں نے یہودی وقت کے مطابق اتوار کے دن چیزیں لیں۔ یہ وہ دن تھا جس کے لیے مسیح نے کہا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ غروب آفتاب سے شروع ہفتے ہوتا کی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد انہوں نے اتوار کے دن خوشبودار چیزیں خریدیں۔ اگرچہ مسیح نے انہیں کہا تھا وہ اتوار کے دن ہی زندہ ہو جائے گا، اس میں سمجھ کی کمی تھی لیکن محبت بھی تھی۔ اور دراصل اگر مجھے سمجھ اور محبت کے درمیان چناؤ کرنا ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ میں محبت کو ہی چنوں گا۔ یقیناً وہ سمجھ بوجھ کو سہراتا ہے اور مجھے بھی عقل و فہم کی بہت ضرورت ہے،
لیکن محبت، اگر انسان محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ مریم مسیح کے لیے سچی محبت رکھتی تھی، اس لیے اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے یہ پہلی آیت میں کہا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے ہفتے کے پہلے روز جب وہ جی اٹھا تو وہ سب سے پہلے مریم مگدلینی کو دکھائی دیا تھا۔ یوحنا کے 20ویں باب میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ وہ قبر کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور گھر جانا نہیں چاہتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر مسیح اس پر ظاہر نہ ہوتا تو وہ اپنے مرنے تک وہیں قبر پر ہی رہتی۔ صحیح۔ وہ مسیح سے سچی محبت کرتی تھی، اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے مطابق میرا علم مریم مگدلینی سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا میرے اندر اس جیسی محبت ہے؟ وہ سویرے ہی قبر پر چلی گئی جبکہ ابھی اندھیرا تھا۔ وہ زندہ مسیح کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی لاش پر خوشبو ملنے کے لیے وہاں پر گئی تھی۔ بہت شکریہ بھائی۔ 12ویں اور 13ویں آیت میں 2 شاگردوں پر اس کا ظاہر ہونا، اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ 2 شاگردوں پر اس کا ظاہر ہونا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ 2 شاگرد تھے جو آموس کی جانب سفر کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم لوکا کے 22ویں باب میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہاں دیکھتے ہیں لوگ خدا سے پیار کرتے تھے لیکن یہ بھی سمجھ نہیں رکھتے تھے، اور خدا نے ان کو جھڑکا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتیں ماننے میں سست اعتقادو۔ لیکن ملاکی کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ایک وعدہ ہے۔ تب خدا پرستوں نے آپس میں گفتگو کی اور خدا نے متوجہ ہو کر سنا، یہاں 2 لوگ ہیں جو چل رہے ہیں اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے ہیں، مگر میں یہاں یہ کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ مایوس تھے، وہ بے بس تھے اور بہت ہی زیادہ بری حالت میں تھے۔ مسیح کو ان پر ترس آیا اور مسیح خود ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں یہاں پر 2 شاگرد دیکھتا ہوں، سمجھ اور علم کی کمی نظر آتی ہے لیکن محبت بھی ہے، جس کے باعث وہ مسیح کے سوا اور کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا سب دیکھنے والوں کو اور ہر سچے ایماندار کو اور مجھے بھی خدا کی تعریف کرنے کا فضل بخشے۔ یہ شاندار بات ہے کہ مسیح خود جی اٹھنے جی کے بعد ان کے پیچھے جانے سے نہیں رکتا جو کہ گمراہ ہو گئے تھے، ہر کوئی اپنی راہ کو چلا جاتا تھا۔ وہ 2 بھٹکے ہوئے شاگردوں اور باقی شاگردوں کو بھی اور مریم کو بھی واپس لایا۔ اس نے ان کے لیے کوشش کرنا ترک نہ کیا۔ زکریا 13:7 میں وہ کہتا ہے چرواہے کو مار کے گلہ پرگندہ ہو جائے، اور اس کے بعد یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ چرواہے کو جمعے کے دن مارا گیا، مسیح کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے ہر کوئی مختلف مقاموں پر چلا گیا، لیکن جی اٹھنے کے بعد خداوند نے اپنا ہاتھ ان چھوٹوں پر چلایا۔ اس نے مریم مگدلینی اور شاگردوں کو ڈھونڈا اور اس نے توما اور پترس کو بھی ڈھونڈا، اس لیے ہم سب خوش قسمت ہیں۔ لہٰذا 40 دن تک مسیح کا ظاہر ہونا بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا تھا۔ شکریہ۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پندرہویں آیت میں جب وہ 11 شاگردوں پر ظاہر ہوا تو ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس نے شاگردوں سے ایسا کیوں کہا؟ جی بھائی۔ یہ شاندار بات ہے کیونکہ پورے باب میں ہم اس خیال کو پڑھتے ہیں، وہ ظاہر ہوا اس لیے وہ گئے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے پہلے روز جب وہ جی اٹھا تو مریم مگدلینی کو دکھائی دیا، اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے اس نے جا کر خبر دی، مطلب جب بھی یسوع کسی پر ظاہر ہوا وہ دوسروں کو بتانے گیا۔ 12ویں آیت میں اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا، اور انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، اور پھر اس کے بعد وہ 11 پر ظاہر ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ان کو بتایا کہ تم دنیا میں جاؤ۔ یہ نیا ہے کیونکہ پہلا مشن جس کا ذکر ہم متی کے 10ویں باب میں واضح پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، صحیح۔ لیکن اپنی موت اور جی اٹھنے کے بعد
مسیح نے اپنے فضل کا دروازہ وسیع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ محدود ہے۔ جب تک وہ بپتسمہ نہ لیں یا پیالہ نہ پی لیں وہ یہودیوں تک ہی محدود رہا، لیکن اپنی موت اور جی اٹھنے کے بعد تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اگر ہم کلسیوں کا پہلا باب پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ انجیل ساری دنیا کو پیش کی گئی۔ آسمان کے نیچے ہر مخلوق کے سامنے انجیل کی منادی کی گئی ہے، اور پہلی رسولی نسل اس حد تک وفادار تھی کہ اس نے پہلی نسل کے دور میں ہی انجیل پوری دنیا تک پھیلا دی اور تمام مخلوقات تک پہنچا دی۔ اور میری خواہش ہے کہ اس پہلی نسل کی طرح ہمارے اندر بھی تڑپ ہو۔ یقیناً ہر مخلوق تک انجیل کے پہنچنے اور تمام دنیا تک ایمان کے پہنچنے میں فرق ہے۔ یعنی انجیل کا بالکل۔ سب تک پہنچنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا ایمان لے آئے گی اور مسیح کی دوسری آمد سے پہلے مسیحی ہو جائے گی۔ بالکل نہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گیہوں اور کڑوے دانے ایک ساتھ بڑھیں گے جب تک کہ فصل کاٹنے کا وقت نہ آ جائے۔ اس کے برعکس آخری دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوت کے دن بھی ہیں، بہت سے ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ 21ویں صدی میں تمام تر سیٹلائٹ کے ساتھ جو کہ پوری دنیا میں فضل کی آواز کو پھیلا رہے ہیں، یہ ہر مخلوقات تک پہنچ رہی ہے، اور اب یہ ذمہ داری ہر فرد بشر کی ہے کہ کیا وہ اسے قبول کرتا ہے یا پھر اسے رد کرتا ہے۔ بھائی یوسف، کیا انجیل کا پوری دنیا تک پہنچنے کے بعد یہ مشن ختم ہو گیا؟ کیا یہ مشن صرف رسولوں تک محدود تھا اور ختم ہو گیا، اور کیا یہ اب بھی جاری ہے؟ جہاں تک ایک گناہگار بھی موجود ہے تو یہ کلیسیا اور ایماندار کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان لوگوں کی پرواہ کریں جو کہتے ہیں منادی کرو، کیونکہ مسیح نے جو کہا ہے وہ انسان کے بالکل متضاد ہے، لیکن خدا سچا ٹھہرے اور ہر انسان ہی جھوٹا۔ اور جب تک اس دنیا میں ایک بھی انسان باقی ہے جس نے انجیل کی منادی کو نہیں سنا اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں صحیح۔ اس کا حساب بھی ضرور دینا صحیح۔ ہوگا۔ اس لیے وہ کام جاری ہے جس کا آغاز رسولوں نے کیا۔ رسولوں نے انجیل کی منادی شروع کی۔ رسولوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ وہ اس پوری دنیا تک نہیں پہنچ سکے جو آج موجود ہے، لیکن پیغام پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ مخلوقات۔ صحیح۔ منادی کے بعد اور مشن سونپے جانے کے بعد 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ مسیح کا اٹھایا جانا، جی، اس منظر کے بارے میں بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل مسیح کے جی اٹھنے پر ختم ہوتی ہے۔ مرکز کی انجیل ایک اور بات ظاہر کرتی ہے، یعنی مسیح کا آسمان پر جانا۔ لوکا کی انجیل بعد کی باتیں بتاتی ہے، روح القدس کا نازل ہونا۔ یوحنا کی انجیل ہمیں مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے بتاتی ہے۔ مسیح اپنا کام مکمل کر کے آسمان پر چلا گیا اور ایک دوسرے طریقے سے وہ اپنی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہے، اس لیے اس نے کہا کہ خدا ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس نے نجات کے کام کو صلیب پر ہی مکمل کیا، اور کیا اب اس کا کوئی کام نہیں؟ کیا خداوند کام کر رہا ہے؟ میں مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی ایک آیت کے تعلق سے موازنہ پیش کرنا چاہوں گا، جب وہ 38ویں آیت میں کہتا ہے کہ آؤ ہم آس پاس کے کئی اور شہروں میں چلیں، وہاں میں منادی کروں کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور انجیل کے آخر میں 20ویں پھر آیت میں انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، یعنی کہ مرکز کی انجیل کے پہلے باب میں خداوند نکلا، اس کے شاگرد خداوند کے پیروکار وہ بھی نکلے کہ منادی کریں۔ شکریہ بھائی، مرکز کی انجیل کا یہ مطالعہ نہایت مفید اور پرلطف رہا۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا ہم اب مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے مسیح کے جی اٹھنے کے 4 ثبوت دیکھے ہیں۔ پہلا ثبوت کھلی، خالی اور تربیت والی قبر ہے۔ دوسرا ثبوت 2 مریم نامی عورتوں پر فرشتوں کا ظاہر ہونا ہے۔ تیسرا ثبوت مسیح کا 40 دن تک نظر آتے رہنا ہے، اور چوتھا کلام مقدس کی اپنی گواہی ہے۔ مجھے مریم کے جذبات پسند ہیں، اگرچہ کہ وہ کم علم تھی کیونکہ وہ اتوار کی صبح خوشبودار چیزیں لائی، جبکہ خداوند نے انہیں بتا رکھا تھا کہ وہ اتوار کی صبح جی اٹھے گا۔ لیکن خداوند
اس کی محبت کا اجر اس پر سب سے پہلے ظاہر ہونے سے دیتا ہے۔ خدا عظیم ہے۔ ہم نے جی اٹھنے میں برکات کو دیکھا، خداوند یسوع کی کامل انسانی فطرت کو، اور ہم نے اس کی الوہیت کی کاملیت کو بھی دیکھا ہے۔ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں سے پھر کھڑا کر دوں گا۔ ہم نے خدا کے جلال کو بھی دیکھا ہے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، مرکز کی انجیل کے مطالعے کے اختتام پر، جس میں ہم نے مسیح کو تابعدار غلام اور کامل خادم کی صورت میں دیکھا، جس نے اپنے لیے کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے اور بہتروں کے لیے اپنی جان فدیے میں دے۔ ہم نے ان اقساط میں سیکھا کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر گیا۔ وہ صلیب پر اپنے چناؤ کے باعث چڑھایا گیا، اور وہی ہے جو صلیب پر مر گیا اور خدا کے فضل سے موت کا مزہ چکھا۔ لیکن یہ وہ بھی ہے جو کہ فتح مندی میں جی اٹھا اور زندگی کی قدرت سے زندہ کیا گیا، جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو مر گیا، اور یہ وہی ہے جو زندہ ہوا۔ مسیح کیوں مر گیا اور وہ کیوں فتح مندی میں جی اٹھا؟ تاکہ یہ انجیل جو لکھی گئی ہے پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وہ کون سی انجیل ہے جس کی منادی پولس نے کی اور سکھایا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے واسطے مر گیا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جو رسولوں نے کام شروع کیا؟ کیا ہمیں اس کو جاری رکھنا ہے کہ پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں؟ عزیز ناظرین، آپ اس دنیا میں ہیں جسے یہ انجیل پیش کی جاتی ہے۔ مسیح آپ سے پیار کرتا ہے، مسیح آپ کے لیے مر گیا، مسیح فتح میں جی اٹھا، اور اگر آپ مسیح کو قبول کریں تو آپ نجات حاصل کریں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔